अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और मैं डेरा गाजी खान का रिहायशी हूँ। मैं आज मुफ्ती साहब से मिलने डेरा गाजी खान से फैसलाबाद आया हुआ हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब से कुछ सवालात करेंगे। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि कुंडे की नियाज की हकीकत क्या है? उलमाए अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं इस हवाले से? खीर सिर्फ और सिर्फ कुंडे में ही खिलाना जरूरी है? क्या इस नियाज को घर से बाहर भी भेज सकते हैं? क्या ये नियाज सिर्फ 22 रजब उल मुरज्जब को ही कर सकते हैं? क्या कुंडों की नियाज जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम मोहम्मद अतीक साहब डेरा गाजी खान से आए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, ये आपकी मोहब्बत है। कुंडे की नियाज 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए मट्टी के बर्तन में मीठी चीज तैयार करके उस पर फातिहा पढ़ के इसाले सवाब करते हैं, उसे कहते हैं कुंडों की नियाज। ये कदीम तरीका चला आ रहा है। आले सुन्नत इसको जायज और मुस्ताहब समझते हैं। उलमा आले सुन्नत में से सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेहतरीन मकबूल किताब बहार शरीयत में लिखते हैं, माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज है, मगर इसमें इसी जगह खाने की बाजों ने पाबंदी कर रखी। ये बेजा पाबंदी है। जिसे आपने फरमाया कि घर में ही सिर्फ देना है या बाहर ले जा सकते हैं, ये पाबंदी फरमाते हैं, ये बेजा है, ये इसाले सवाब है। इसमें ये पाबंदी लगाना कि सुबह दिया जाएगा, अंधेरे में दिया जाएगा और जो है बाहर नहीं ले जाएगा, ये बेजा है। इसाले सवाब करें। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 22 रजब को कुंडे भी शरअन जायज और बायस खैर बरकत हैं। अमीर अहले सुन्नत मुफ्ती पाकिस्तान अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी के फरमाते हैं, 22 रजब के कुंडे भरना भी अहले सुन्नत के मामूलात में से हैं और इसके जवाज के वही दलाइल हैं जो फातिहा इसाले सवाब के हैं। यानी जिस तरह हम फातिहा इसाले सवाब को जायज समझते हैं, उसके दलाइल भी आगे आएंगे कि वो दुआ है और सदका खैरात है। इसी तरह ये भी सदका खैरात है, ये भी क्या है? जायज है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जन्नती जेवर में लिखते हैं, माह रजब में हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब करने के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये सब जायज और सवाब के काम है। मुफ्ती मोहम्मद खलील जान बरकाती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सुन्नी बहती जेवर में लिखते हैं, माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए खीर पूरी हलवा पकाकर कुंडे भरे जाते हैं और फातिहा दिलाकर लोगों को खिलाए जाते हैं। ये सारा जायज है। आम उलमा अहले सुन्नत फरमाती कि ये जायज है, चूंकि ये इसाले सवाब की एक शक्ल है। जिस तरह इसाले सवाब जायज है, इसी तरह कुंडे की फातिहा, कुंडे पर फातिहा पढ़ के या 22 रजब मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इसाले सवाब करना जायज है। हाँ, इसमें यह कहना कि सिर्फ मिट्टी के बर्तन हो और कोई बर्तन हो, ये बेजा पाबंदी है। और ये कहना कि घर से बाहर न ले जाएं, ये भी बेजा पाबंदी है। हमारा मुशाहिदा ये हमने देखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इर्द गिर्द भी मुसलमान जो है वो फातिहा दिलाते हैं, वो ऐसी पाबंदी हमें नजर नहीं आई। वो खुद भी घर में फातिहा दिलाते हैं और बाहर भी भेजते हैं। तो ये अगर कोई करता है तो बेजा पाबंदी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि क्या 22 रजब को ही कुंडों को खत्म होगा, आगे पीछे नहीं होगा? ये लाजमी नहीं है। इसाले सवाब है, साल में जब भी आप करें। ये मशहूर हो गया 22 को, अगर साल में किसी वक्त भी आप इसाले सवाब करें, जायज है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस साबित है कि इसाले सवाब जायज है। बुखारी शरीफ में हदीस है 2760। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा अचानक फौत हो गई हैं, अगर उन्हें बात करने का मौका मिलता तो सदका खैरात करती, अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका करूं तो क्या उनको अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज के मुतालिक सवाल हुआ। बुखारी शरीफ 1852 हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक जुहैना कबीले की एक औरत आई। उसने कहा, मेरी माँ ने हज की नजर मानी थी और वो हज करने से पहले फौत होगी, क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं?
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو. یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کے زیادہ حقدار ہے. وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد جو نظر پوری کی جا رہی یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. اسی طرح جیسے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کروں، کیا ان کو ثواب ملے گا، انہیں فائدہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2792. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والے مینڈے کے لیے حکم فرمایا جس کے سینگ سیاہ، آنکھیں سیاہ، جسمانی اعضاء سیاہ. بس وہ لایا گیا تو اس کی قربانی دینے کے لیے فرمایا اے عائشہ چھری تو لاؤ. پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لینا. پس میں نے ایسا ہی کیا تو مجھ سے لے لی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھری اور مینڈے کو پکڑ کر لٹایا اور ذبح کرنے لگے تو اللہ کے نام سے شروع کیا اور فرمایا اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے لیے بھی قربانی کی ہے اور اپنی امت کے لیے بھی. تو یہ بھی ایک ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اسی طرح پانی کا کنواں کھودوانا، اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے. صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1681. سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، بس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے. انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. ہادی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. مطلب یہ کہ یہ جو کنواں میں نے کھدوایا اس سے جو لوگ پانی پئیں گے اس پانی پینے کا جو ثواب ہے وہ سعد کی ماں کو ملے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے، مطلب یہ کہ جو ہم نے یہ کنڈے بنائے ہیں یا پوریاں بنائی ہیں، کھانا بنایا ہے، اس کو ہم غریبوں کو کھلائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم مل کریں گے، ان کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے. اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے 2762 اور 2770. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں اور وہ موجود نہ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں غائب تھا اور میری والدہ فوت ہو گئیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا. میں نے اپنا پھلوں والا باغ جو ہے وہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے ارادہ کیا اور بعد میں اسی باغ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دیا. یہ صدقہ کی شکلیں، پھلوں والا باغ ہی پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہاں تو پوریاں خرچ کرتے ہیں یا کچھ جو ہے وہ پھل فروٹ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو پورے کے باغ خرچ کرتے تھے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس دن میں، اور یہ دن کوئی مخصوص نہیں، آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، پورا سال جب بھی چاہے. ہم تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان اولیاء کرام کو گاہے بگاہے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی مسلمان مخصوص دن بھی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی آسانی کے لیے. اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت رات کو 8 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک 9 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان مل کے کہتے ہیں اس کو ہم نے 8:15 بجے رکھنا ہے، 8:30 بجے رکھنا ہے. تو یہ مخصوص وقت کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ جائز ہے. اسی طرح پوری زندگی میں جب بھی چاہے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اگر اس کو مخصوص کر لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تو مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ 22 رجب المرجب رسم پر محض پردہ پوشی کے لیے اسے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ حضرات نے جاری کی ہے.
جی مفتی صاحب کیا رہے اس معاملے میں؟ جی محترم، 22 رجب المرجب کو جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا یہ بات کہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فوت ہوئے تھے، تو وہ واللہ علم خوشی مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن اہل سنت کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اہل سنت 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ اگر شیعہ کرتے بھی ہیں تو ان کی اپنی نیت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں اگر وہ کرتے تو ہم چھوڑ دیں. ایصال ثواب ہے. شیعہ عید غدیر مناتے ہیں 18 ذی الحج کو، اور وہ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو وہ عید مناتے ہیں، کپڑے نئے پہنتے ہیں. تو کیا ان کے اس عید منانے اور کپڑے نئے پہننے سے تو کیا ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں. شیعہ حضرات جو ہے وہ 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. تو کیا ہم ان کے اس ماتم کرنے کی وجہ سے شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کرنا چھوڑ دیں؟ سارے مسلمان 10 محرم کو 9 محرم کو روزے رکھتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں جس میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے. تو کیا ان کے ماتم کی وجہ سے ہم ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیں؟ اگر وہ کچھ سمجھتے ہیں تو ان کی نیت، اور ہم جو کرتے ہیں وہ ایصال ثواب کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگر مان لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب کریں گے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب کریں گے. حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کی مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ مورخین کے نزدیک 15 رجب المرجب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے. مفتی صاحب اس کا کوئی تحقیقی جواب؟ جی محترم، جس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، 15 رجب بھی ہے، اس کے علاوہ شوال کا مہینہ بھی بتایا جاتا ہے، 22 کو جو ہے ایصال ثواب کیا. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر بھی اختلاف ہے، 22 کا بھی کہا گیا ہے، کتب میں لکھا ہے 24 بھی ہے، 26 بھی ہے. ہم نے ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں، یہ نفلی کام ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے. ایصال ثواب کی مختلف شکلیں ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. اگر چاہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس دن جو کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، بی بی کی کہانیاں وغیرہ، یہ مناسب نہیں ہے. اس دن جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا جائے، سورہ ملک پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، درود پاک پڑھا جائے. اگر واقعہ ہی سنانا ہے تو پھر آپ واقعہ معراج سنائیں جو اس مہینے میں ہوا 27 رجب کو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں بلایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، رب کی بارگاہ میں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا، نمازیں عطا فرمائیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس آئے. کفار نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی گئے اور واپس آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حجابات ہٹا دیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے میں کھڑے ہو کے فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس کے آپ در و دیوار بتا رہے ہیں. تو یہ واقعہ سنانا چاہیے، بجائے یہ کہ بیویوں کی کہانی جو من گھڑت ہیں اور جن میں ان اللہ کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت کے بارے میں مناسب الفاظ نہیں لکھے ہوتے. تو یہ کوشش کریں کہ اس دن ایصال ثواب کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر واقعہ سنائیں تو واقعہ معراج سنائیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.